बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 19 जुलाई की तारीख और रात तकरीबन 11:30 बजे के आसपास की अपडेट्स। मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से एक और सख्त तरीन और खौफनाक बयान दाग दिया गया। मौलाना फजल रहमान साहब के गुज़श्ता बयान से तवज्जो हटाने के लिए मुलाजिम सहाफ़ियों को टास्क दिया गया था कि मार्केट में नौरीन नियाज़ी साहबा का मखसूस क्लिप पर उनका इंटरव्यू फैलाया जाए। नाकामी हुई और आज मौलाना फजल रहमान साहब ने पहले से कहीं ज्यादा सख्त और खौफनाक बयान दाग दिया है। जी हां, मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी क़यादत को, पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज कर दिया गया है। इत्तलात इस वक्त ये हैं कि मौलाना फजल रहमान के बयान के बाद पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ रेड अलर्ट है। मौलाना फजल रहमान साहब ने मौजूदा अस्करी क़यादत को ललकारते हुए चैलेंज दिया है और मुतालबा कर दिया है कि फौजी जर्नैलों, माफी तुम्हें मांगना होगी। मौलाना फजल रहमान साहब एक तरह से इमरान खान के काफिले में शामिल हो गए हैं, इमरान खान का झंडा उठा लिया है। याद कीजिए, पाकिस्तान की सियासी तारीख में वाहिद और पहला सियासतदान इमरान खान, जिसने फौजी जर्नैलों को वाज़े और साफ इनकार किया, उनसे माफी मांगने से इनकार कर दिया, बल्कि यह भी कहा कि माफी तो तुम्हें मांगनी होगी, माफी उन्हें मांगनी होगी जिन्होंने 9 मई करवाया और उसके बाद फिर हमसे हमारा मैंडेट छीना। गोया के मौलाना फजल रहमान साहब ने आज का यह बयान देकर कि फौजी जर्नैलों को माफी मांगनी होगी, इमरान खान साहब की हमायत का ऐलान कर दिया है। मौलाना फजल रहमान साहब ने क्या कहा, उनके कुछ वीडियो क्लिप्स हमने खुसूसी तौर पर आपके लिए हासिल किए हैं, वो जनाब आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर शोर है, सवालात पूछे जा रहे हैं कि अगर इसका 10% भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब की जानिब से अगर कोई इस किस्म का बयान सामने आता तो इस वक्त वड्डे एंकर, वेले कालम नगार और मुलाजम सहाफ़ी, उन्होंने पूरे पाकिस्तानी मीडिया पर ट्याओं ट्याओं और च्याओं च्याओं शुरू कर देनी थी, जो कि हमेशा से वो करते हैं। अभी भी नौरीन नियाज़ी साहबा के क्लिप को लेके, जो कि विदाउट कॉन्टेक्स्ट शेयर किया जा रहा था, उस पर बाकायदा तौर पर एक एजेंडा थमा दिया गया था मुलाजम साफियों को और उसके ऊपर उनकी जानिब से बकवासात का आगाज हो चुका था और कहा जा रहा था कि जनाब नौरीन नियाज़ी को माफ़ी मांगना होगी। फिर यह भी कहा गया जो है वो तारड़ साहब ने कि बयान नाकाबिले माफ़ी है। पूरी की पूरी नून लीग पीछे पड़ गई। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब का जो गुज़श्ता बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि तुम मुझे अपने शोहदा के मुतल्लिक जतलाते हो, उन्हें इस बात की तनख्वाह मिलती है, उन्होंने बॉर्डर पर जाना है, शहादतें भी देनी है, एहसान किस बात का, तुम मुझे कहते हो कि मैं इन जत्थों के खिलाफ असला उठा लूं, ये नहीं होगा, तुम हमारी आइंदा आने वाली नस्लों को लड़वाना चाहते हो। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने जिस मौका और महल का इंतखाब किया वो था जनाब जमीयत का वकला कन्वेंशन। वकीलों से खिताब कर रहे थे। कल आपने देखा कि वकला बरादरी अचानक जाग उठी। अली अहमद कुर्द साहब की जानिब से वकला तहरीक का ऐलान किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की तकरीर भी बड़ी वायरल हुई, जिसमें बड़ा वाज़े और साफ अंदाज में यह कहा गया कि वकला तहरीक के जरिए मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती का असूल वापस होगा। और आज मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से ये जो जमीयत का वकला कन्वेंशन था, इससे उनका खिताब बड़ा मानी खेज था। आज मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी इंकशाफ किया कि उन्हें इस चुनतखब रजीम की जानिब से, उन्हें पाकिस्तान की मौजूदा अस्करी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से यह कहा गया कि खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराकर आप अपनी हुकूमत बना लें। मैंने कहा कि हमारे पास बंदे पूरे नहीं। उन्होंने कहा कि तुम्हें बंदे पूरे करके देंगे। तो मैंने कहा मैं किसी ऐसे घोड़े के ऊपर सवारी नहीं करता जिसकी बागें मेरे हाथ में ना हो। ये बहुत बड़ा इंकशाफ है मौलाना फजल रहमान का। फिर मौलाना फजल रहमान साहब ने यह भी कहा कि तुमने अपनी मुहिम जोई के लिए अपना सियासी फ़ायदा लेने के लिए शहीदों का नाम इस्तेमाल किया है। तुम उनके नाम का फ़ायदा उठाते हो। मुझसे और तुम्हें मुझसे और अपने शहीदों से, दोनों से माफ़ी मांगनी होगी। फिर उन्होंने कहा कि माफ़ी वो जर्नैल मांगेगा जिसने अपने दफ्तर में बैठकर मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। मौलाना फजल रहमान साहब ने गोया माफ़ी ना मांगने का ऐलान करके और जर्नैलों से माफ़ी का मुतालबा करते हुए इमरान खान के नक्शे कदम पर चलने का ऐलान कर दिया। फिर मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि मैं तुम्हें जानता हूं, मैंने कोई गलत बात नहीं की, तुम्हारी नज़र में अपने शहीदों की कितनी कदर कीमत है मुझे पता है। कारगिल में कितने शहीद हुए, कितनों के तुमने जनाजे वसूल करने से इनकार कर दिया और जनाजे हिंदुओं के हवाले किए
اور پھر وہاں پر ہندوؤں کی جانب سے بیان آیا ہندوستان کی جانب سے کہ ہم نے اسلامی جو ہے وہ تعلیمات اور رسومات کی روشنی میں ان کو دفن کر دیا۔ پھر انہوں نے جو ہے کرنل شیر کی بھی بات کی کہ وہ ہمیں بھارت نے جب ہمیں مجبور کیا تو تب ہم نے اس کا جنازہ حاصل کیا اور پھر انہیں نشان حیدر بھی دیا۔ اور پھر مولانا فضل الرحمان نے یہ انکشاف کیا کہ ایسے شہداء کی تعداد سینکڑوں میں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو توہین، جو تذلیل اور جو تحقیر تم لوگوں نے کی ہے اپنے شہداء کی، اس پر تمہیں معافی مانگنا ہوگی۔ ہم کچھ ویڈیو کلپ مولانا فضل الرحمان صاحب کے آپ کو سنواتے ہیں، یہ ذرا غور سے سنیے، آپ کو حالات کا اندازہ ہوگا۔ سنیے ذرا مولانا کیا کہتے ہیں، سنیے۔ آپ صوبہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنائیں، یعنی پی ٹی آئی کا حکومت ختم کریں اور دوسری حکومت بنائیں۔ میں نے کہا بنتی نہیں ہے، اپوزیشن کے کل 53 اراکین ہیں، آپ ہمیں مہیا کر کے دیں گے تو ان مہیا کیے گئے ممبروں کے سہارے میں حکومت بناؤں گا، لوٹوں کے ذریعے میں حکومت بناؤں گا؟ میں اس گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ جس کے باغے میرے ہاتھ میں ہوں۔ مجھے کہا گیا کہ آپ حکومت یہاں بنائیں، پی ٹی آئی کی حکومت گرائیں۔ میں نے کہا 53 بندے ہیں، تم مجھے بندے پورے کر کے دو گے، میں لوٹوں کے سارے حکومت بناؤں گا، تم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ میں کوئی ایسی حکومت نہیں بناؤں گا، ایسے گھوڑے پر سواری نہیں کروں گا جس کی باغیں میرے ہاتھ میں نہ ہوں۔ یہ انکشاف مولانا فضل الرحمان صاحب کی جانب سے کیا گیا ہے کہ انہیں عسکری اسٹیبلشمنٹ نے یہ آفر کی کہ آپ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت گرا کر وہاں پر اپنی حکومت بنائیں۔ کچھ لوگ یہ کہیں گے کہ انہوں نے تو ذکر نہیں کیا اسٹیبلشمنٹ تک، تو کیا مولانا فضل الرحمان صاحب محکمہ زراعت کی بات کر رہے ہیں؟ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ اس قسم کی حرکات و سکنات پاکستان میں کون کیا کرتا ہے۔ آگے چل کر مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا کہا ذرا غور سے سنیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ نام پر سیاسی مفادات کے لیے، سنیے ذرا، اپنی مہم جوئی کے لیے اپنے شہداء کا سہارا لیتے ہو۔ سنیے غور سے سنیے۔ تم شہداء کے توہین کے مرتکب، شہداء کی توہین کے مرتکب ہوئے، تمہیں اپنے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی، تمہیں میرے شہداء سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ اپنے اور میرے شہداء سے معافی عوام مر رہے ہیں، عوام یہ مر کس پدار سے مر رہے ہیں؟ آئے روز کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کسی گاؤں میں، کبھی کہاں پر، کبھی کہاں پر، کبھی سڑکوں میں، کبھی گلیوں میں، کبھی صحراؤں میں، کبھی میدانوں میں گولیاں چل رہی ہیں، عوام مر رہے ہیں۔ ان عوام کی کوئی بات ہے؟ ان کی کوئی قدر و قیمت ہے؟ عوام مر رہے ہیں، کوئی قدر و قیمت نہیں، عوام کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اس لیے کہ وہ ان قربانیوں کا کوئی تنخواہ نہیں لے رہے۔ ان قربانیوں کی کیا وہ تنخواہ نہیں لے رہے؟ اس لیے اگر شہید کی شہادت اور قربانی کو ایک محاوراتی جملے کے ساتھ، یہ عام محاورہ ہے، تم جوڑ کر اس کو شہیدوں کی توہین سمجھتے ہو تو پھر دفاع مقدس ہے، سنیے ذرا، دفاع مقدس ہے۔ پھر ہمارے بجٹ سے دفاعی بجٹ کا نام تو نکال لو، کیونکہ دفاع جیسے مقدس چیز کو بجٹ کی طرف منسوخ کرنا، یہ تو قوت دفاع کی توہین ہو جائے گی۔ کہہ رہے ہیں یہ تو دفاع کی توہین ہو جائے گی، بجٹ کو نکالو دفاع کے اندر سے، وہ تو بڑا مقدس ہے، اس کا نام رکھ لو مقدس بجٹ۔ مقدس بجٹ۔ ہنس رہے ہیں لوگ وکلا وہاں پہ۔ تو اس قسم کی بچوں والی باتیں کرنا، اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے میرے خلاف بیان دلوائے، کن کن لوگوں سے بیان دلائے۔ جب بولتے تھے تو لگتا تھا چہرہ بھی اس کا مصنوعی بنا ہوا ہے، زبان بھی اس کی مصنوعی ہے، ضمیر اور زبان کے درمیان مطابقت نہیں ہے، اور اس طرح کے پروپیگنڈا کر کے آپ ایک سنجیدہ سیاست کو ملک میں ذلیل کر رہے ہیں۔ ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی، ہم نے ہمیشہ سنجیدہ سیاست کی ہے، آپ اس طرح کے لونڈوں لپاڑوں کے ذریعے ہماری تذلیل کرانا چاہتے ہیں؟ سنیے مولانا ہم نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا ہے، ہم نے اس ملک کو مشکلات سے نکالا ہے، ہم نے اس ملک کے جی۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب آگے بھی ان کے جملے بڑے انٹرسٹنگ ہیں، وہ یہ کیا بات کر رہے ہیں غور سے ذرا سنیے کیا۔ معافی کہتے ہو فضل الرحمان مانگے نہیں، آج اگر میری بات غلط ہے مجھے آپ ضرور رائے دیں، آپ قانون کے ماہر ہیں، میری رہنمائی کریں۔ میرا مطالبہ یہ ہے کہ جس فوج نے اور جس جنرل نے جس دفتر سے میرے خلاف اور میری جماعت کے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس کو معافی مانگنی ہوگی۔ جس جرنل نے اپنے دفتر میں بیٹھ کر میرے خلاف پروپیگنڈا کمانڈ کیا ہے اس فوجی جرنیل کو معافی مانگنا ہوگی، معافی مجھے نہیں مانگنا ہوگی۔ اور یہ جو کلپ ہے یہ تو انتہائی تمہیں جانتا ہوں،
تہلکہ خیز ہے. سنیے میں تمہیں تمہارے نظر میں سنیے میں تمہیں جانتا ہوں کہ تمہارے نظر میں اپنے شہید کی کیا قدر و قیمت ہے. کیا بتا سکتے ہو آج تک قوم کو تم نے بتایا کہ کارگل میں آپ کے کتنے جوان شہید ہوئے اور آپ نے وہاں سے کتنے شہداء کے جنازے وصول کیے؟ ذرا بتاؤ تو صحیح. تم نے اپنے شہداؤں کو ہندوؤں کے سپرد کیا اور وہاں سے ایک بیان آیا کہ ہم نے اسلامی طریقے سے ان کو دفن کر دیا. سنیے ذرا. ان کی تعداد مختلف بتائی جا رہی ہے لیکن ہے سینکڑوں میں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تم اپنے شہداء کے جنازے وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو. تم نے اپنے جنازے ہندوؤں کے حوالے کیے. کرنل شیر خان اگر ہمیں ملا ہندوستان کے اصرار کے بعد ہم نے ان کا جنازہ وصول کیا ہے. اپنے شہداء کی توہین، ان کی تذلیل، ان کی تحقیر جو تم لوگوں نے کی ہے، آپ اب اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے شہداء کے اوٹ میں چھپنے کی کوشش کرتے ہو. اچھا، یہ جو کلپ ہے اس کے اوپر آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا. یہ سب سے تہلکہ خیز ہے، سب سے زیادہ ڈینجرس ہے، اور ماضی میں بھی اس کے اوپر بات ہو چکی ہے کارگل کے حوالے سے کمیشن بنانے کے اوپر. اس میں جو نکات ہیں وہ ذرا سمجھیے، میں دوبارہ دہراتا ہوں اور ان کو ذرا نوٹ کیجئے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے اندر کیا بات کر رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب اس کے اندر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کارگل کی جنگ کے اندر شہداء کی تعداد جو ہے وہ سینکڑوں میں تھی، لیکن پاکستانی عوام سے پاکستانی فوج نے، فوجی جرنیلوں نے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اس بات کا مطلب ہے، یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان شہداء کی تعداد کو چھپایا. نہ صرف چھپایا بلکہ مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے جنازے وصول کرنے سے انکار کر دیا شہداء کے، اور وہاں پر پھر بھارت کے اندر ادھر سے یہ پیغام ملا ہندوستان کی جانب سے کہ ان کو ہم نے اسلامی طریقے سے دفنا دیا ہے. یعنی بھارت ان شہداء کو پاکستان کے حوالے کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ پاکستان ان کی شہداء کی میتیں پہنچیں، ان کے نماز جنازہ ادا کی جائے، لیکن چھپانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے کہ کارگل کی جنگ میں ہمارے زیادہ شہداء نہیں ہوئے. اچھا، اس پر بڑی ڈیبیٹ ہو چکی ہے. اس پر نواز شریف صاحب کے بھی ماضی کے اندر 1999 میں جب ان کی حکومت گرائی گئی جو ہے وہ جنرل مشرف صاحب نے گرائی، اور اس کے بعد پھر جب ان کی گرفتاری بھی ہوئی، اور اس سے پہلے کچھ صحافیوں نے اس کے اوپر کالم بھی لکھے کارگل جنگ کے حوالے سے بھی. بلکہ اس وقت تو جو آج کے جو انقلابی صحافی ہیں حامد میر صاحب، وہ اس وقت جو ہے وہ جنرل پرویز مشرف صاحب کی حمایت کیا کرتے تھے. ان کی حمایت میں انہوں نے کالم لکھے، اس وقت کی جمہوری حکومت کے خلاف لکھے، اور یہ کہا کہ جناب جو جنگ فوج جیت رہی تھی وہ نواز شریف صاحب ہار کے آگے. لیکن بعد میں کچھ حقائق مزید ڈفرینٹ قسم کے سامنے آئے، اس کے اوپر کچھ کتابیں بھی لکھی گئیں، اور آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے اس کے اوپر بات کر کے ایک پنڈورا باکس جو ہے وہ دوبارہ سے کھول دیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ بھول جائیں اس نورین نیازی کے انٹرویو کو جس میں اس خاتون نے یہ بات کر دی. یہ اس قسم کی باتیں تو پاکستان میں پہلے بھی ہوتی رہتی ہیں، اور ماضی میں بھی اس سے کہیں بڑھ کے کئی سیاسی جماعتیں اس قسم کی بات کر چکی ہیں. جو خواجہ آصف صاحب کے بیانات ہیں کہ کارگل کی جنگ ہارے اور 1965 میں فیک وکٹری ڈکلیئر کی، اور پھر اس قسم کے بیانات کہ رات کی تاریکی میں دشمن میں حملہ کر دیا، اور بعد میں پھر یہ پاکستان میں منظر عام پر آنا کہ نہیں جناب وہ تو آپریشن جبرالٹر تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا، جس کے نتیجے میں 65 کی جنگ لڑی گئی. یہ تمام تر چیزیں حقائق کا حصہ بن چکی ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب درست بات کر رہے ہیں کہ کیا تم بچوں جیسی بات کرتے ہو. نورین نیازی صاحبہ نے یہ کہا کہ جناب وہ جو جنگ تھی وہ ایک جو ہے وہ ایک گٹھ جوڑ تھا، اور اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بھی تعریف کی. تو لوگ یہ بات بھی کرتے ہیں کہ ٹرمپ کو تو پاکستان کی اہمیت بنانی ہے، ٹرمپ صاحب کو تو پاکستان سے مطلب ہے کشمیر اور فلسطین کے معاملے کے اوپر. لیکن آج جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے باتیں کر دی ہیں، ان کے سامنے تو نورین نیازی صاحبہ کی باتیں کچھ بھی نہیں. ذرا غور کیجئے نا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کیا بات کر رہے ہیں. میں وہ بار بار آپ کے سامنے دہرانا نہیں چاہتا، رپیٹ ہو جائے گا، آپ نے اچھی طرح سے سن لیا. اور اس میں وہ بڑے بڑے انکشافات کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے کہتے ہو کہ میں نے شہداء کی توہین کر دی ہے. اور پھر انہوں نے جو لفظ استعمال کیے، انہوں نے کہا شہداء کی تحقیر، شہداء کی توہین، شہداء کی تذلیل.
یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے کہ یہ تمام تمہاری جانب سے کی گئی کہ تم نے شہداء کے جنازے جن کی تعداد سینکڑوں میں تھی وہ بھی لینے سے انکار کر دیا. یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج کی اس تقریر میں کہا جو کہ اس سے پچھلے ان کے بیان سے کہیں زیادہ خوفناک ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ پوری کی پوری پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو یا استحکام پاکستان پارٹی ہو یا پاکستان کا یہ روایتی میڈیا ہو, وڈے اینکر ویلے کارم نگار ملازم صحافی ہوں, انہیں نورین نیازی صاحبہ کا یہ بیان تو نظر آ رہا ہے, لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس بیان کے اوپر ان کی طرف جو ہے بڑی پرسرار خاموشی. اپنا بہت خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.